बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस मुल्क में कुल आबादी का 7% माज़ूर अफराद पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक माज़ूर अफराद की तादाद 1.25 करोड़ तक पहुँच चुकी है, लेकिन इनके लिए सरकारी सतह पर कोई सहूलत मुयस्सर ही नहीं है। इंसानी हकूक़ का आलमी कानून खुसूसी अफराद के लिए तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक़ की गारंटी देता है, जबकि हमारे मुल्क की कानून में भी मज़ूर अफराद के लिए खुसूसी मराहत रखी गई हैं। कौमी बहाली रोज़गार मज़ूर इन एक्ट 1981 में मज़ूर अफराद के लिए नौकरियों में 2% कोटा और इलाज की मुफ्त सहूलतें और इनके अज़ा की बहाली के इक़दामात को शामिल किया गया है। इन कवानीन के अलावा भी हर हुकूमतें मुख्तलिफ मौक़े पर मखसूस अफराद के लिए खुसूसी एलानात और बुलंदोबाग दावे करती रहती हैं, मगर इस पर अमल दरामद कहीं भी होता नज़र नहीं आता है। अगर सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया जाए तो खुसूसी अफराद को सरकारी और निजी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हस्पतालों तक में बासानी रसाई तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ही माजूर अफराद की अक्सरियत घरों में महसूर होकर रह जाती है। इस वक्त माजूरों के लिए मखसूस कोटे की हज़ारों नशिस्तें खाली पड़ी हैं और इन पर भर्तियां भी नहीं हो रही हैं, जबकि निसफ से ज़्यादा भर्तियां सिफारशी और इन पर ऐसे किए गए हैं कि जिनका इस कोटे पर कोई हक ही नहीं है। इस हवाले जब भी मखसूस अफराद ने आवाज़ उठाई या एहतजाज किया, इन पर पुलिस ने लाठी चार्ज ही किया है। इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी हुकूमतें माजूरों के हकूक़ देने में कितनी संजीदा हैं। यह गैर संजीदगी कब तक ऐसे ही जारी रहेगी और कब तक आम आवाम के साथ माजूर अफराद भी अपने हसूल हक के लिए सरापा एहतजाज रहेंगे, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार जनाब राना ज़ाहिद इकबाल साहब को और सोशल एक्टिविस्ट एहलिया केयर फाउंडेशन की सदर मोहतरमा नादिया कामरान साहबा को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब नादिया कामरान रज़ा, सोशल एक्टिविस्ट, बानी सदर एहलिया केयर। मोहतरमा, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए इससे पहले कि मैं जिन मखसूस अफराद के बारे में मैंने जिक्र किया उन पर मैं आगे सवालात करूं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मखसूस अफराद के हवाले से आपकी NGO है और आप इस हवाले से बड़ा काम कर रही हैं, तो एहलिया केयर जो है वो मखसूस अफराद के लिए क्या कर रही है और अब तक क्या कर चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे मौका देने का कि मैं इन अफराद के हवाले से बात कर सकूं। आपने सबसे पहले तो ये हुकूमती इदारों की जो गफलत है उसको आपने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा हमारे माशरे में वालिदैन से लेके हर फर्द किसी न किसी हद तक जिम्मेदार है इस गफलत का। हुकूमत ने एक डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेशन की बात की है कि बच्चे रजिस्टर हो जो माजूरी के साथ है, तो फैसलाबाद डिवीजन की मैं बात करूं तो 15 लाख के करीब अफराद वहाँ माजूरी मौजूद है इस शहर और इस डिवीजन पूरे में। और गवर्नमेंट के जो डेटाबेस में जो रजिस्टर्ड अफराद की तादाद है वो सिर्फ 22,000 है। तो गवर्नमेंट के खाते में तो वो 22,000 ही जाएंगे जो उनके नॉलेज में है या उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। बाकी लोगों का रजिस्ट्रेशन ना होना एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि हुकूमती इदारों के हवाले से भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इन अफराद को अभी तक रजिस्टर नहीं कर सके। उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह हमारे यहाँ आगाही की कमी है। वालिदैन के जहन में ऐसे लगता है कि जैसे ये अगर माजूरी का कोई सर्टिफिकेट है तो इसको कोई पाँव लग जाएंगे और बच्चे के ऊपर लेबल लग जाएगा या कुछ इस तरह की बात उनके जहन में कोई सोच आती है। या बच्चों को जायदाद और वरासत के कवानीन के हवाले से उन्होंने अपने बेफॉर्म में ही इंदराज नहीं करवाया हुआ कि ये हमारा बच्चा है, तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो एक अलग मसला है।
تو جب بے انصافی کی جو شروعات ہے وہ گھر سے ہو رہی ہیں بہت سارے کیسز میں، پھر اس کے بعد معاشرے کے دوسرے رویے، والدین جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ معاشرتی رویے ان کو ان چیزوں پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو چھپا کے رکھیں یا ان کی ڈسیبلٹی کو. حوالے سے ایلیا کیئر کیا کر رہی ہے؟ ایلیا کیئر ایک تو جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم فوری طور پہ ان کی رجسٹریشن کا بندوبست کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دوسری این جی اوز مل کے کام کر رہی ہیں اور ہم ان کو ساتھ لے کے ان کی رجسٹریشن کے عمل کو، جو کہ والدین کی کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے یا ایون تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بھی، مسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے، سسٹم کمپلیکیٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتے ان کی رجسٹریشن کے مراحل تک، آسانی سے ان سے طے نہیں ہوتے، تو وہ ہم سب سے پہلے ان کے بچوں کی رجسٹریشن کرواتے ہیں. ایلیا کے فاؤنڈیشن کے بنیادی جو مقاصد ہیں اس میں اویئرنیس، آگاہی پیدا کرنا معاشرے میں، اس کے بعد ایجوکیشن ہے ان بچوں کی، اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن اور بحالی کا کام ہے، پھر ان کو ایسی کوئی اسکل بیس ایجوکیشن دے کہ جو بچے تعلیمی میدان میں بہت آگے نہیں جا سکتے ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ہنر سکھا دیا جائے، اور جو ہمارے پوٹینشیل یہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں ان کو اور ان بچوں کے ساتھ رابطہ کروایا جائے، تاکہ بچوں کو بچوں سے میری بات جو 18 سال سے اوپر کے ہیں ان کو روزگار کے باعزت مواقع مل سکے. اور سب سے بڑا جو ہمارا مشن ہے وہ ہے انکلوژن کا، کہ شمولیاتی تعلیمات اور شمولیاتی معاشرے کا قیام، جہاں پہ ان افراد کو ایک علیحدہ سے کوئی سیگمنٹ بنا کے پیچھے نہ چھوڑا جائے، ان کو ہر معاملے میں ہر جگہ پہ ساتھ لے کے چلا جائے، ان کی تعلیم، تربیت. جو آپ کر رہی ہیں اتنی کچھ، یہ سارے اپنے ہی چھت تلے کر رہی ہیں؟ آپ نے ہی اسکولز، ٹیکنیکل اسکول ہو یا دوسرے اسکولز ہوں، اور بالخصوص مخصوص لوگوں کے لیے جو اسکول ہیں وہ آپ نے خود بنا رکھے ہیں آپ کی این جی او نے، یا کہ جو بنے ہوئے ہیں ان سے آپ نے ایفیلیشن کی ہوئی ہے؟ سر میں نے 5 ڈفرینٹ پروجیکٹس کو ڈفرینٹ لوکیشنز پہ سٹارٹ کیا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی بہت کمی ہے تو ہم اس وقت ایک مین اپنے جو ایریا کا مین ہیڈ آفس ہے وہاں پہ ہم کام کریں، لیکن ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں تمام جو شہر کے لیڈنگ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ان کے جو ینگ جنریشن ہے وہ پورا سال ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ، ڈفرینٹ ایجوکیشن سیکٹر سے ان کو ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ خود بھی گوگل کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو ایریا کو سرچ کر کے آتے ہیں، جن کو ہم تربیت کا موقع دیتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کام کرنے کی اپرچونٹیز دیتے ہیں، ان کے مسائل سے ان کو آگاہ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سیکٹر کے بھی جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم ہر طرح سے پورا سال مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے. تو آپ کے پاس کیا حکومت آپ کو مالی معاونت دے رہی ہے، یا کہ آپ سپانسر خود تلاش کر کے مالی معاونت لے رہے ہیں، یا آپ بیرون ملک سے آپ کو معاونت حاصل ہو رہی ہے؟ ابھی تک جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے، پچھلے 10 سال کا جو ریکارڈ ہے، ہمارے ڈونر صرف اور صرف میرے ذاتی دوست اور میری فیملی کے جو ممبرز ہیں وہ 80% انہوں نے بچوں کو انڈیویجول بیسس پہ اسپانسر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے تھرو کچھ اسپانسرز، پھر انٹرنشپ کے حوالے سے جو بچے ہمارے پاس 15 دن کی انٹرنشپ کر کے جاتے ہیں، ان کے والدین جب دیکھتے ہیں بچوں کا کام اور سارا کچھ، تو وہ ہمارے پاس ہر وقت 20 سے لے کے 30 تک ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی ہمیں اسپانسرشپ کی ضرورت رہتی ہے، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. عام این جی او جس کے پاس پلیٹ فارم اپنے آفس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ لوگ انہیں ڈونیشن مل رہی ہے، وہ نہ صرف یہاں سے لے رہے ہیں حکومتوں سے اور ڈونیٹر جو لوگ ہیں ان سے، بلکہ بیرون ملک سے بڑا سرمایہ کاری ان کو مل رہی ہے اور وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں، آپ جبکہ گراؤنڈ فلور پہ اتنا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں کے ساتھ ایسا تعاون کیوں نہیں ہو رہا؟ سر بہت زیادہ، ایک تو یہ اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لیک آف ریسورسز، کہ میرا جو فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن ہے، ہاؤ ٹو ٹیچ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز. میں یہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے معاملات ہیں، بینک اکاؤنٹ ہمارا میرا خیال ہے کوئی 8 سال کی کوششوں سے بینک اکاؤنٹ چیریٹیبل کھلا ہے. اس کے بعد اب ہم اس وقت جو ہے ہمیں جو ٹیکس ایگزمپشن لینی ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں. میرے پاس ایز سچ کوئی مین پاور ایسی ٹیم نہیں ہے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے جو یہ باہر کے
معاملات جو ہے وہ دیکھ سکے, آفیشیل میٹرز کو دیکھ سکے. میرا فوکس بچے ہیں, ان کے والدین ہیں. اچھا, تو اس میں اپنی ہمت, اس حوالے سے آپ نے رانا زاہد اقبال صاحب سے تعاون نہیں لیا, ان سے کوئی آپ نے حاصل نہیں کی کہ یہ کام میں تو وہ بڑے ماہر ہیں اور بڑا لوگوں کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے, تو آپ نے رانا زاہد اقبال صاحب سے کوئی استفادہ نہیں کیا اس معاملے میں؟ میرے پاس ان کا تعارف صرف جرنلسٹ کی حیثیت سے, مجھے نہیں معلوم تھا, یہ ابھی آپ کے توسط سے مجھے پتہ چلا ہے. جہاں تک لوگ کوشش کر, مطلب جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے, جو لوگ اس فیلڈ میں ریلیونٹ ہیں, میں ان سب سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں. پروسیس میں چیزیں پائپ لائن میں چلی جاتی ہیں بہت زیادہ. ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس میں سفارشات اور دوسرے طریقے, میں ایک سیدھے کام کے لیے غلط پروگرام کے بعد رانا زاہد صاحب سے ضرور استفادہ کیجیے گا, اس مسئلے میں بڑا بڑھ چڑھ کے لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب, آپ تو بہت سے مختلف جو ایسے شعبے ہیں ان پر آپ لکھتے بھی رہتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ ان کے پروگرامز بھی اٹینڈ کرتے رہتے ہیں اور بڑا ان کو سپورٹ بھی کرتے اور کرواتے رہتے ہیں. آپ بھی کیا آج ہی جو ہے نادیہ کامران رضا سے ملے ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن کو جانا ہے, یا آپ اس سے پہلے جانتے ہیں؟ اور اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کا کیا اس بارے میں تاثرات ہیں ایلیا کیئر کے حوالے سے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. ایک تو آج آپ نے جو ٹاپک چنا ہے وہ اس وقت معاشرے کا بہت اہم ٹاپک ہے. دیکھیں, معذور افراد وہ ہیں جنہیں معاشرے کی ضرورت ہے, معاشرہ ان کی مدد کے لیے آگے ہے. جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے, دیکھیں ان افراد کو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ ہم لوگ انہیں بھیک دیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ان کی مدد کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنائیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں کب ملاؤں, میرا محترمہ نادیہ کامران صاحبہ سے کافی پرانا تعلق ہے, اور میں نے دیکھا جب میری پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہی ہوں گی, لیکن جو میری ان سے ملاقات بڑھتی گئی میں حیران رہ گیا کہ یہ ان میں معذوروں کی, ایک ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا ان میں خاص ایک جذبہ ہے. ایک جذبے کے تحت یہ آگے بڑھتی ہے اور کبھی گھبراتی نہیں. سب سے بڑی بات شاہد صاحب, سب سے بڑی بات نادیہ کامران صاحبہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتی ہیں گھبراتی نہیں, وہ کہتی ہیں ہو جائے گا. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ان کا جذبہ ہے جو جس انداز سے یہ آگے بڑھتی ہیں, اور حیران کن ہے بالکل. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا, اور میں نے دیکھا کہ ان کا ہر اگلے پروگرام کو, آپ کا اتنا تعلق پرانا ہے ان سے, تو پھر وہ اتنی مشکلات کا شکار رہی ہیں, آپ نے ان کی رہنمائی کیوں نہیں کی پھر؟ نہیں, وہ مشکلات کا اس حد تک شکار نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے ابھی باغ بہشت ایک کمپلیکس بنا رہی ہے جس میں چاروں ڈسیبلٹیز کے لوگوں کو وہ نہ صرف وہاں پہ بورڈنگ ہوگی, وہاں پہ تعلیم ہوگی, ریہیبلیٹیشن ہوگی, ان کی تربیت ہوگی, وہاں پہ ان کو مختلف ہنر سکھائے جائیں گے. ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. دیکھیے شاہد صاحب, ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ دنیا میں لاکھوں ایسے سماجی ادارے ہیں جو ضرورت مند یا جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں, تو حکومت بھی اس میں ہوتی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں بڑی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, اقوام متحدہ نے ایک کوریا کے 2 معذوروں سے مل کر ایک دستاویزی فلم تیار کی ہے جس کا نام ہے, جو بنیادی طور پر ایک تاثر دیتی ہے کہ لوگوں نے معذورین کے بارے میں کیسے سوچنا ہے اور ان کے لیے کام کرنا ہے, ان کو کیسے معاشرے کا مفید رکن بنانا ہے. اور اس زبردست فلم ہے وہ 2 افراد ہیں کوریا کے جنہوں نے انہوں نے اس فلم میں لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں تاکہ یہی افراد جس کو ان کے گھر والے, باہر کے لوگ یا معاشرہ ان کو بوجھ سمجھتا ہے, اور یہ لوگ پھر ایک مفید رکن معاشرے کا بن کے معاشرے کی بہتری میں آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید ہمارے یہاں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم معذوروں کے بارے میں سوچتے ہیں یہ صرف بھیک لے سکتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان کی تھوڑی سی رہنمائی کی جائے, ان کے تھوڑا سا ہاتھ پکڑا جائے, تھوڑی سی مدد کی جائے, تو یہ معاشرے کا مفید رکن بن کر نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے. ابھی دیکھیں سائمہ سلیم ہے, وہ نابینا ہے, اور ہماری وہ یو این او میں ریپرزینٹیو ہے پاکستان کی, سی ایس پی آفیسر ہے, اور یقین مانے حالیہ دنوں میں, پچھلے دنوں میں جب یہاں پر آپ کو پتا ہے جب یہ مارکا حق ہوا ہے تو انہوں نے پاکستان کی وہاں پہ اس طرح پولیٹ کیا, حیران. آپ یقین کریں کہ
کہ ہمارے اسے پاکستان کے مفاداتی یونین نے اس طرح بات کی ہے کہ شاید کوئی سیکنڈ بھی نہ کر سکتا. انہوں نے کمال, مطلب ساری دنیا میں ایک روشن چہرے کی طرح وہ آئی ہیں, ہر ایک ان کو دیکھا ہے ساری دنیا. ہم بالکل, یہ جو ہم مثالیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کی کرن ہوتی ہیں, اور وہ راہ کا تعین بھی متعین کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے کس سمت کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. نادیہ کامران صاحبہ, کیا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سی ایسی این جی اوز ہیں جن کو شاید لوگ جانتے بھی نہ ہوں, لیکن وہ ان حلقوں میں بڑی پاپولر ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا بہت کام دکھا کے, اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور وہ صرف بڑے شہروں میں تشہیر کر کے خود کو منوا رہی ہوتی ہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ دکھائی بھی دیتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنا کام کر کے وہ نہیں کچھ کر پاتے جو کہ وہ کر رہی ہیں, اور پھر اس میں بدنامی کا باعث ساری این جی او پھر بنتی ہیں؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہاں, بھائی صاحب نے ابھی یہ ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایسے حالات نہیں ہیں. 4 پروجیکٹ مجھے بند کرنے پڑے ہیں. اگر جو ایریا باغ بہشت جو بلڈنگ بنی ہے, اس کو تقریباً یہ 8واں سال ہے کہ اس کے جیسے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پہلے پلاٹ کیا, پھر کبھی دیواروں کے پیسے ہو جاتے ہیں, کبھی وہ فاؤنڈیشن کے ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی پرسنل جو ہے نا ڈونرز میرے ذاتی کانٹیکٹ کے یا ایریا کے فیصل آباد سے ریلیٹڈ یا میرے رشتہ دار, وہ باہر سے یا پاکستان کے اندر سے کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے. اور یہ نہیں, کیوں نہیں اگر کوئی شخص مجھے بتا رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں, آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو جہاں سے وہ بڑی بڑی نام نہاد این جی او تعاون لیتی ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو اپنا کام بھیج کے, بالخصوص بیرون ملک سے بڑی انویسٹمنٹ آتی ہے اس حوالے سے, آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کیا وجہ؟ بہت جو اس سے کوشش ہے جو انسان کر سکتا ہے, کیونکہ میرے اور لائبلٹیز, میں 4 بچوں کی والدہ بھی ہوں اور میرے گھریلو بھی ذمہ داریاں, اور میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں. یہ جو اکاؤنٹس اور اس طرح کے کانٹیکٹس وغیرہ جو بنانے والے, میرا فیلڈ ایجوکیشن, ہاؤ ٹو ٹیچ. میں اپنے حصے کا کام بڑے کوشش میں ہے کہ بیسٹ پاسبل دے سکوں, میں دے رہی ہوں. اس کے اندر دوسری بات یہ کہ اس کے لیے جو شارٹ کٹس ہیں وہ میرے عقیدے سے, میرے ایمان سے بہت ڈیفرنٹ ہے. مجھے بہت زیادہ آفرز جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان سے آتی ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہ میرے لیے, یہ بچے ان کے اوپر بزنس کرنا اور ان کے والے سے منی میکنگ کرنا میرے لیے یہ ہے کہ یہ حرام رزق کا ایک نوالا 7 پشتوں میں پرابلم پیدا کر سکتا ہے. تو میں اس کو سیدھے طریقے سے لے کے چلنا, وہ میری جو ذمہ داری ہے. صدقہ جاریہ نہیں رہتا ہے, پھر تو وہ بزنس بنتا ہے. جو میرے بچوں میں امپروومنٹ آتی ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے اگر میری نیت خراب ہو جائے اور میں بدیانتیز میں شروع کر دوں, پرسنل بینیفٹس پہ چلی جاؤں, تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچوں کو جو ریکوری ملتی ہے, جو ان کو آسانیاں ملتی ہیں, جو ان کے والدین کی مجھے دعائیں ملتی ہیں, وہ تو نہیں میں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جب جہاں جیسے لکھا ہوا ہے وہاں سے اس کی مدد آتی رہنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یقین اللہ کی ذات پہ, اس کا وقت مقرر ہے, وہ آئے گا. رانا زاہد اقبال صاحب جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری جو کوشش رہی ہے وہ رہی ہے کہ میں حق حلال اور صحیح جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے خدمت کر کے جو مجھے تسکین ملتی ہے وہ کروں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حرام کا پیسہ کوئی شامل نہ کروں. اوریجنل حقیقت پسندانہ راستے پہ چلتے ہوئے اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر جو این جی اوز ہیں, بڑی بڑے جو این جی اوز کے ہمیں بورڈ آویزاں نظر آتے ہیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ خدمت خلق کی بجائے زیادہ جو ہے وہ بزنس بھی کر رہی ہیں, اور یہ بزنس ان کے کرنے کی وجہ سے جو ان جیسی ایلیا کیئر جیسی فاؤنڈیشن ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. شاہ صاحب آپ نے اتنا اہم سوال اٹھایا ہے نا, یقین مانے یہ کوئی اٹھا نہیں سکتا. میں حیران ہوں کہ آپ کے ذہن میں بنیادی مسئلہ آج یہی ہے. پوری دنیا, پورا یورپ وہ کیا کہتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں, انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں, چائلڈ نام نہاد چائلڈ رائٹ پہ کام کریں, مطلب
ان کے جو صرف مسائل ہیں ان کے اور طرح کے ہیں کہ یہ اپنا ٹرانسجینڈرز میں کریں. یقین مانے ساری دنیا صرف جو ہمارے مسائل نہیں ہے ان پہ اتنی فنڈنگ آ رہی ہے پاکستان میں, اور یقین کریں 20% لگتی ہے, وہ 80% تک جیبوں میں چلی جاتی ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا ساری نہیں دیکھ رہی کہ کون جینوئن کام کر رہا ہے, کس کو ضرورت ہے. یہ معذورین ہے, ان کی مدد بہت ضروری ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ خواتین اکٹھی کریں, کچھ مرد اکٹھے کریں, پروگرام کریں, ہم فنڈنگ کرتے ہیں. ایون آپ کے یہ جو آپ کو بڑا دکھ ہوگا یہ سن کر, یہ جو آپ کے کونسلیٹ ہے خود آگے پیمنٹ کرتے ہیں وہاں پر لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ معذورین ہے, ان کی ضرورت ہے معاشرے میں, ان کو ایک مقام دلوانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ اس وقت سب سے نیڈی یہ لوگ ہیں, تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. وہ صرف کہتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ پہ بات کریں. ہمارا جو معاشرہ آپ کو پتا ہے ہمارا وومن امپاورمنٹ پہ بھی اور قسم کا ہم اس طرح نہیں کام کر سکتے جس سے یورپ چاہتا ہے. آپ ان کی ایڈوائس پہ کام کریں, جو مرضی لے لیں ان سے, جو مرضی اتنے فنڈز آتے ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے, جو ان پروگراموں میں یہ کھیل کھلواڑ میں اور سمجھے اسی میں نا ضائع ہو جاتے ہیں. جبکہ جو جینوئن تنظیمیں جیسے ایلیہ کام کر رہی ہے, دیکھیں ان کا بہت بڑا, آپ ان کے معذور بچے دیکھیں, یعنی آپ ان کے سینٹر میں آ جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ آپ والدین نہیں سنبھال سکتے جن کو محترمہ نادیہ کامران کا عملہ اور یہ خود. اور یہ اچھا ایک اور بات جو یہ شاید محترمہ نادیہ کامران بھی شاید اس وقت بیان نہیں کیا, ان کے پاس انٹرنی بچے آتے ہیں جو والنٹیئر ان کے پاس کام کرتے ہیں, یعنی گراس روٹ لیول پر یہ ان بچوں کو تیار کر رہی ہے, کل وہ ہمارے ملک کے لیے آگے آئیں گے. اور ان کو پریگنیٹک, دیکھیں ایک ہوتی ہے نصابی تعلیم, دوسری ہوتی ہے پریگنیٹک ایجوکیشن, یہ ان کو عملی تعلیم دے رہی ہیں اور وہ معاشرے میں عملی طور پہ کام کو دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں ان کے پروگرام میں چھوٹی بچی ہیں, چھوٹے بچے ہیں جو مائک پہ بولتے ہیں, مائک پہ نقابت کرتے ہیں, ماڈریٹر کے طور پر آگے آتے ہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے فون کیا تو مجھے کہنے لگی میں انگلینڈ میں ہوں. میں نے کہا آپ تو انگلینڈ میں ہیں تو آپ کے اتنا بڑا دورہ کیسے چل رہا ہے؟ کہتی میں نے ٹرین کر دیا. اور واقعتا نہیں ان کے پیچھے پروگرام ہو, وہ چھوٹے بچے ہیں. اور یقین مانے آنے والے دنوں میں یہ بچے گراس روٹ لیول سے سیکھ کے کوئی نہ کوئی ضرور, بلکہ ان کے 2 بچے ابھی پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور یہاں سے سیکھ کر گیا ہے. وہ پرائم منسٹر کے وہ خاص ایک پروگرام کے تحت بات کیا. نادیہ کامران رضا, جیسا کہ رانا صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں زیادہ تر جو این جی اوز ہیں وہ اسی لیے بھی شاید بدنام ہے کہ بیرونی ایجنڈے کے تحت کام کرتی ہیں, اور بیرونی ایجنڈے کے تحت ہی وہ ڈونیشن جو ہے وہ بے بہا وہاں سے لیتی ہیں. اور لیکن وہ جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے مخصوص لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا, قابل عمل بنانا اور اس معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنانا جو ہے وہ نہیں کر پا رہی ہیں. جب وہ نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے, اس پہ جو ہے وہ احتیاط کرے, اس کی تحقیقات کرے اور ان تنظیموں کو آگے لے کے آئے جو واقعی معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت کی توجہ بھی ان کی طرف ہی ہے, آپ لوگوں کی طرف نہیں آتی ہے؟ اور اس حوالے سے کیا آپ جیسے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اپنے کام کو, اور جیسے وہ انہیں میک اپ کرتی ہیں, جیسے وہ پروگرامز کرتی ہیں, فلمیں بناتی ہیں اور ان کی کیڈلیکس بناتی ہیں اور وہ لوگوں میں جو ہے تشہیر کرتی ہیں, کیا آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کم سے کم ایک صحیح, جب تک آپ برے کو مارنے کے لیے اس سے بہتر کام اپنا نہیں کریں گے تو کیسے میدان میں آگے آئیں گے اور کیسے خود کو منوا پائیں گے؟ سر یہ کام ہو رہا ہے, جیسے بھی میں نے یہاں پہ ایک نجی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید, ان سے ہمارے انٹرنشپ کے بچوں کے گروپ کے ساتھ میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اصل پھر وہی بات آ جاتی ہے آگاہی کی. اب ہم اس طرح کریں کہ یوتھ کو اپنی نا, فیصلہ کی جو یوتھ ہے وہ امیزنگ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اپرچونٹیز دی ہیں دنیا گھومنے پھرنے کی. تو یہاں کی جو یوتھ ہے ایلیٹ کلاس کے بچے, جیسے بھائی صاحب بتا رہے, مطلب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ بچوں کے لیے اتنی شدید گرمی میں اپنے جب کالج اسکول بند ہوتے ہیں تو وہ صبح 8 بجے 8:30 بجے آ جاتے ہیں ایریا میں. ہمارے پاس کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا
ایریا کے بچوں کے علاوہ کوئی ایئر کولر کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ایئر کنڈیشن بورن بچے جس طرح سارا دن گرمی کا ٹائم ہمارے ساتھ ان ایریا کے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور بہت خوشگوار گزارتے ہیں, اور ان کے جو فیڈ بیک آتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ اس ایکسپیرینس کو لائف چینجنگ کہتے ہیں. تو اب ہم کالجز اور یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ان کولیبوریشن کام کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ایریا کے پروجیکٹ کو خاص طور پہ بچوں کی سکسیس اسٹوری, اس کا بھی میرا مقصد ایریا کی پروجیکشن نہیں ہے. والدین ان بچوں کو گھروں سے نہیں نکالنا چاہتے, وہ سمجھتے ہیں ان کو پڑھانے کا, ان کو کچھ سکھانے کا, تربیت کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو ہم ان بچوں کی سکسیس سٹوریز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نجی یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے, ان کے جو سوشل ویلفیئر کے کلبز ہیں ان کے ساتھ, جو ان کی ڈراماٹک سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ, اور اردو ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ وہ تھیسس ایسے لکھے کہ ہمارے ملک کے معذور افراد نے اب تک کیا کام کیا, جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے. اچھا, آرٹ اینڈ فیشن یہ اچھا کام ہے, لیکن اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انفرادی طور کی بجائے آپ اجتماعی طور پر بھی جو ہے وہ کچھ کیا جائے, تبھی آپ منفی جو ہیں ہمائیں یا فضائیں یا جو منفی لوگ ہیں ان کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں. مثبت لوگوں کی آپ نے, جیسے آپ جانتی ہیں آپ اس فیلڈ کی ہیں, تو کیوں نہیں آپ اپنی جیسی این جی اوز جو واقعی لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے آئی ہوئی ہیں, آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں, اجتماعی طور پر ایک پلیٹ فارم کے تحت آپ کام کریں اور ان کے مقابلے میں آئیں, تاکہ حکومت جو ہے اس کو بھی باور کروایا جا سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور بیرونی ایجنڈا تو اپنا رہے گا, ہمیں اندرونی ایجنڈے کو تو صحیح سمت دینی ہے, صحیح قبلہ درست کرنا ہے, اور وہ آپ جیسے لوگ جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ ایک اجتماعی طور پر ان کا قبلہ درست کر. کیا آپ یہ سوچ, آپ کی بڑی سوچ نہیں آتی بجائے محدود سوچ کے, کہ ہم بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے اور حکومت کا قبلہ درست کرنے کے لیے کوئی اجتماعی کوشش کی جائے؟ شاہ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. میں تو گورنمنٹ سے لے لوں, پھر یہی بات آپ سے لیتا ہوں. جی جی جی, تو شاہ صاحب بڑا یہ آپ نے بڑی سی بات کی ہے کہ ان لوگوں کو ایک تو خود احساس کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دیکھیں. شاہ صاحب جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 1 ارب کے لگ بھگ معذور افراد ہے, اور دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں 80% ان میں ترقی پذیر ممالک میں ہے. ہم جیسے پاکستان کے ملکوں میں 80% معذور افراد جو ہے ان ممالک میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا سسٹم ایسا, یورپ نے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا بنا لیا ہے کہ وہاں پہ یہ اب مسائل کم ہے. اور اچھا ان میں ایک اور بات, جو 24 کروڑ بچے ہیں دنیا میں جو اس وقت جو معذور ہیں, اور 80 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کام کرنے کی سٹیج پہ آ چکے ہیں. اچھا اب یہ جو فنڈنگ آتی ہے ان کو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے کام کو چھوڑیں, آپ دنیا کو سچ چھوڑیں. جی جی, ہم نے اپنے ملک میں دیکھنا ہے کہ ہماری تعداد کیا ہے. ہمارے ہاں تو مرد و شماری ٹھیک نہیں ہوتی, جیسا کہ نادیہ کام رضا نے کہا ہے کہ یہاں مردم شماری ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم بتا رہے ہیں کب سے 24 کروڑ ہے, 25 کروڑ ہے, ہماری 30 کروڑ سے اوپر ہو رہی ہے. اسی طرح معذور بچوں کی جو اصل تعداد ہے وہ تو سامنے آ ہی نہیں رہی ہے, اور جو تعداد سامنے آ رہی ہے بالکل لیکن بیسک جو سوال تھا اس کا جواب چاہیے رانا صاحب. ذاتی طور پر کام تھک جائیں گے, ہمیں اجتماعی طور پر کام کرنا ہے, پائیں گے. شاہ صاحب ادھر ہی آ رہا ہوں, میں اس سے بھی آ رہا تھا. شاہ صاحب پراپر رجسٹریشن گورنمنٹ نہیں کر رہی. اچھا آپ نے کسی بچے کا معذور فرد کا رجسٹریشن کروانے چلے جائیں, سرٹیفکیٹ کروانے, وہ جو ہمت کارڈ ہے آپ کو تو جمعہ شیر لانے کے مطابق ہو جائے گا بندہ. اچھا دوسرا کیا ہے, یہ نہ اس کی مردم شماری کر, نہ وہ دیہات میں جاتے ہیں. بالکل میں سچ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اصل ان کے پاس فکر ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس اصل فکر ہی پراپر فکر ہی پوری فکر ہی نہیں ہے تو آپ ان کی بہبود کے لیے کیسے کام کر سکیں گے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے گورنمنٹ ادارے کیا کر رہے ہیں, یہ اپنے آفس میں بیٹھ کے اوپر نیچے کرتے ہیں, فکروں کو پرسنٹیج ڈال کے کر دیتے ہیں. اور یہی آپ کا سوال ہے, اسی طرف آ رہا تھا, اور یہ بڑے اہم ہے دنیا سے اپنے ملک کی طرف آ رہا تھا. اور یقین مانے اس وقت پاکستان میں اچھا جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے.
کچھ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, ان کے پاس فنڈس بھی ہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن چونکہ پتہ نہیں کب اس قوم کے جو ارباب اختیار ہیں, جو ان کے وہ افسران ہیں یا جن کو یہ کام دیا گیا ہے, وہ کب یہ پراپر راستے کریں گے. اور ہمارا سب سے یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معذورین نہ تو دیکھیں, سب سے بڑی بات دیکھیں آپ کہ 2% والا جو کوٹا ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ ہم نے پچھلے جو یونیورسٹی کا وزٹ کیا, ہم نے ان کو بھی کہا فیصلہ آباد میں کہ بھی آپ معذورین کا دو. اس میں جہاں آپ جیسے لوگوں نے رائے دینی ہے, یہی تو میں ان سے کہہ رہا ہوں نادیہ کامران رضا سے, کہ جو آپ کا حق ہے, جو معذور کا حق ہے, وہ تو اسے دلایا جائے. اور یہ انفرادی طور پہ نہیں ہو پائے گا, جو مرضی کر لیں آپ. کتنے بچوں کو آپ اکیلے تعلیم دے سکیں گی, کتنے بچوں کی آپ پرورش کریں, کتنے بچوں کو راست پہ کتنے بچوں کو تعلیم دے سکیں گی, کتنی آگاہی دے سکیں گی اکیلے. دنیا میں امبریلا کے ساتھ چلا جاتا ہے اور معاشرے کو بدلا جاتا ہے. جب تک اپنی سوچ کے حامل این جی اوز کو آپ ساتھ نہیں ملائیں گے, ان کے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لائیں گے, ایک متفقہ متحدہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, کیسے مسائل حل کر پائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ نے ڈونیشن لینی ہے, آپ نے حکومت سے تعاون لینا ہے, آپ نے اپنے پرابلمز کو سولو کرنا ہے. سب کے لیے آپ کو اجتماعی, یہ جو پیچھے 10 سال سے پیچھے ہیں, انفرادی طور پر پیچھے ہیں, انفرادی کام کر رہی ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے, تو لوگ تو اور پیچھے دھکیلتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں نادیہ کامران رضا, پلیز آپ بتائیے, کیا کبھی یہ سوچ آئی نہیں ہے آپ کو کہ یار میں تھک جاؤں گی اس طرح, تو کس دن گر پڑوں گی, کسی دن اس طرح تو بند ہو جائے گا. نہیں سر, تھکنے والی بات مجھے کبھی میرے ذہن میں نہیں آئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری بچپن کی روٹین اور کیپیسٹی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی میرے پر مہربانی ہے کہ میں کم از کم بھی 18 سے 20 گھنٹے کام کرتی ہوں. تو مجھے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ان بچوں کی, ان کے والدین کی جو دعائیں, وہ میرے لیے بہت بڑا ٹونک ہے, انرجی چینل ہے. مجھے بالکل تھکاوٹ والی اجتماعی سوچ پہ کیوں نہیں آتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ سر شروع میں جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا نا, تو اس وقت میں نے اجتماعی طور پہ اس میں بہت پازیٹیو تھی, اور میں رہی پازیٹیو بہت سارے معاملات میں, اور میں نے اس میں کوششیں بھی کی کہ سب جو خاص طور پہ چلے بہت بڑے لیول پہ نہیں, میں انیشیٹو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹس ہیں اسپیشل نیڈس کے حوالے سے, ہم کم از کم جتنے ادارے یہاں کام کریں وہ ان کولیبریشن وہ کر لیں. کوئی بڑا ایونٹ کوئی اور ادارہ کر لے اور ایک دوسرے والا دوسرا کر لے, باقی سب اس کو سپورٹ کریں. میں نے ساری کوششیں کی ہیں, لیکن وہ فروٹفل نہیں ہو سکی, کیونکہ لوگوں کے جو تاثرات ہیں نا, وہ مطلب میری آئیڈیالوجی سے میچنگ نہیں ہو سکتی. مجھے ابھی کہتی ہیں کہ وہ رویہ ہی نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں وہ رویہ نہیں ہے اجتماعی کوششوں کا. کوشش کی سر, بہت دل سے کوشش کی, خلوص کے ساتھ کوشش کی. مجھ پہ یہ اعتراض لگایا گیا کہ جو بچے مطلب ایریا کا جو ہے نا پریکٹس میں یہ ہے کہ جو بچے امپروو ہو جاتے ہیں, کوئی بچے جڑا والا سے فیملیز موو ہوئی ہیں, ان بچوں کے آتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے, چچا وطنی سے, تو جو بچے بہتر ہو جاتے ہیں, پہلے سے ان کی کنڈیشن بہتر ہوتی ہے اور ان کو عام اسکول قبول کر لیتا ہے, ان کو تعلیم دینے پہ رضامند ہو جاتا ہے, تو ہم ان بچوں کو وہاں موو کر دیتے ہیں. تو میرے پہ یہ اعتراض ہوا, باقی جو اس وقت ادارے کام کریں, کہ تم اس انکلوژن کو چھوڑ دو اور تم ان کو ادھر نہ بھیجو, اپنی تعداد پہ فوکس کرو. مطلب پہلے ان کے لیے کوئی مطلب میرا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ اگر جو میں 4 بچوں کی ماں ہوں, اگر میرا بچہ عام بچوں کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو, تو میں جس پین سے گزروں گی میں اس کو سمجھ سکتی ہوں. والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ بچے عام بچوں کے ساتھ پڑھیں, پھر لیبل نہ لگے. تو وہ میری ہر چیز جو ہے نا, اس کو اوپر سے اپریسیشن مل جاتی ہے, لیکن انڈر گراؤنڈ وہ ان پالیسی سے پھر ان کے وہ جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں اور ذاتی مفادات, یا ان کی ذاتی میں یہ سمجھتی ہوں کہ لمیٹیشنز, کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے, وہ رکاوٹ بنتے. ایلیا از always 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 open minded and very much willing کہ کہیں پہ بھی کوئی ادارہ ان سیم ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ
काम करना चाहे, साथ मिल के काम करना चाहे, कोई इवेंट करना चाहे, आगाही के कोई प्रोग्राम करना चाहे, मिलती है तो आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है इस हवाले से जो है इस हवाले से लेकिन आप मायूस हैं कि हमारे रवैये वो नहीं है। हम लोग कौमी मुफाद की बजाय या अवामी मुफाद की बजाय ज़ाती मुफाद को ज़्यादा तरजीह देते हैं। राना जाहिद इकबाल साहब, अब आया आपका सवाल जो आप पे सबसे अहम है, वो ये है क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो ना तो मखसूस लोगों को उनका हक दे रही है, बल्कि उनके हक को ना सिर्फ दबा रही है बल्कि उनकी आवाज़ को भी दबा रही है साथ साथ, और उनको अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बना रही है। क्या वजह है ये, हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है और मखसूस अफराद को उनका हक क्यों नहीं दे रही है, क्यों उनको उनका फंड मुहैया नहीं कर रही है, क्यों उनको उनकी सीटें नहीं दे रही है, क्यों जो उनके लिए काम कर रहे हैं उन्हें फंड मुहैया नहीं कर रही है, क्या वजह है राना जाहिद इकबाल साहब? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है जी कि देखिए आपने पिछले 2-4 साल पीछे जाएं तो आपने देखा कि नाबीना अफराद जो असेंबली के बाहर बैठे थे, इवन यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में भी कि हमारे कमिश्नर ऑफिस से बाहर बैठे थे यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने एक वक्त तो ऐसा है कि उनको उठा के बाहर छोड़ के आगे, वो बाहर फेंक के आगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ यही तो सबसे बड़ा है, शायद से बुनियादी तौर पर मुआशरे में ये चीज आ ही नहीं रही कि उसको कहाँ किस चीज की जरूरत है। हमने प्रायोरिटीज का तयन करना ही छोड़ दिया है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमें क्या करना, मुआशरे में को अपने अंदर से तब्दीली लानी पड़ेगी और मुआशरे को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है इस मुआशरे की कदरें बेहतर करने के लिए, इस मुआशरे को आगे ले जाने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और हमें अपने आप को तब्दीली करना पड़ेगा। आज आप देखें, मैं फिर वही बात आ जाएगी, देखिए आज अगर 4 ख़वातीन मिलकर बना लेती है कोई एनजीओ और वो वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लगा के वहां पे एक प्रोग्राम करती है, ख़वातीन और मर्दों का मेल मिलाप इकट्ठा करते हैं, तो वो जी वहां पे नाच गाना भी है, सब कुछ है, तो ये फंडिंग ही फंडिंग आ रही है। तो गवर्नमेंट भी उसको इंकरेज करती है, गवर्नमेंट भी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम लिबरल है, उसको गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट कर रही होती है। जब हम जैसे लोग जो रियल यानी जिनको जरूरत है, जो नीडी पर्सन जिनके लिए काम करना, देखिए शायद एक चीज ध्यान में रखिए आप, ये सारी दुनिया मानती है कि ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट इतना अच्छा काम नहीं कर सकती आगे जितनी ये सिविल सोसाइटी ये एनजीओ कर रही है। और सिविल सोसाइटी के काम है, और सिर्फ मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ मुखय्यस ज़रात बल्कि गवर्नमेंट को भी इन सिविल सोसाइटीज की, इन ग्रास रूट लेवल पे जो एनजीओ काम कर रही है, इंसानी फलाह की काम कर रही है, इनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, इनके बाजू बने, इनको सपोर्ट दें ताकि ये मजीद ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर सके। यकीन माने, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये सारे लोगों के लिए, आपको भी पता है, आप लाहौर में चले जाए, कराची चले जाए, आप फैसलाबाद में आज किसी शहर में चले जाए, तो आपको माजूरीन बीच पर होते, आप इशारे पे गाड़ी खड़ी कर ले, आपको छोड़ेगी नहीं कोई, खुदा ना खासा कोई ऐनी कुब्बा सा बना वो कुछ कर रहा है। यहाँ पे तो मुआशरे में आसान तरीका मिल गया है, गवर्नमेंट भी कहती है भी आप ठीक है, आप ऐसे ही कर ले। बुनियादी तौर पर हमें आज साहब जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत के पास चीजें हैं वो तो सही लोगों को दे दें ना, नौकरी है उनका कोटा है उनको दें, उनके जो फंड हैं उनको दें, जो एनजीओ अंदरूनी एजेंडे के तहत काम कर रही हैं यानी कौमी मुफाद में काम कर रही हैं उनको फंड दें, जो उनका हक बनता है वो तो दे दें, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? जो सवाल है उसका प्लीज जवाब दें। सर मैं जी बताइए नादिया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। देखिए गवर्नमेंट या मुखय्यर सारों को मैं एड्रेस कर रही हूँ कि फंड्स एक अलग बात है, आप ना दें, आपकी इतनी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, इतनी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट सेक्टर में खाली पड़ी हैं, जो एनजीओ सही काम करेंगे उनको कम से कम बिल्डिंग फ्री दे दें। आपके गवर्नमेंट की मिल्कियत है, अगर वो सही काम ना करें उनको कोई 1 साल के टाइम पीरियड दे दें कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने नहीं ये टारगेट अचीव किया हम आपको किक आउट कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ये आराम से हो देने चाहिए। टारगेट हो और उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट पास मौजूद है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें बहुत एड ला के देंगे, कुछ ऐसा करके दे। गवर्नमेंट के जैसे टैबटा के कोर्सेज हैं, वो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेश आ रहा है। अब आप ये देखें कि एक शख्स आसिफ है उनका नाम, मेरे घर में उन्होंने लकड़ी का काम किया इन दिनों पिछले महीने। मैंने उनको अपने स्कूल में बुलाया, मैं अपने बच्चों को जो बच्चे एजुकेबल नहीं है वो तालीम में आगे नहीं जा सकते, इनको आपने लकड़ी का काम सिखाना।
وہ بندہ آیا ہے, بچوں کو ملا اسکول سے, ساروں سے, بچوں سے انہوں نے کوئی گھنٹہ ایکسپینڈ کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا پے کر سکوں گی تو آپ راضی ہو جائیں گے اور ان کو سکھائیں گے. انہوں نے کہا باجی مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے بس ان کی دعائیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں میرے کام کا, میری اسکل کا ایک صدقہ جاریہ کے بچے. تو اگر ایک عام اتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہ کہ ٹیفٹا کے کورسز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں, اس میں میٹرک شرط رکھی ہوئی ہے. اب ہر بچے میٹرک نہیں. نادیہ کامران رضا, مریم نواز صاحبہ تو اس حوالے سے بڑا انیشیٹو لے رہی ہیں, بڑے کام کر رہی ہیں. آپ نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا ان کے لوگوں سے کام نہیں کیا کہ جہاں آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے وہ تو کہتی ہیں میں تیار ہوں, میں تو گاؤں گاؤں جا کے ترقی دینے کے لیے, لوگوں کے کام آنے کے لیے تیار ہوں, میرا تو ایجنڈا ہی یہی ہے. میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی. اچھا نہیں کرنا چاہتی. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ مشکل ہوگی. نہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو دیکھیں ہم نے تو لوگوں کی, عام عوام کی, آپ جیسے جو کام عوام کے لیے کر رہے ہیں ان کی رائے لینی ہوتی ہے. سوال بھی اسی لیے کیا جاتا ہے, آپ سے سوال بھی اسی لیے کیا گیا کہ جہاں اتنی تشہیر ہو رہی ہے وہاں اب ریڈ لائنز دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عوام ہی جو ہے اور اس کی فلاح بہبود ہی ہماری ریڈ لائن ہے. تو پھر آپ بھی تو وہی کام کر رہی ہیں نا, تو آپ کے ساتھ تعاون دے تو ہو رہی ہیں. دیکھیں اس سے تو انکار نہیں ہے, فنڈز نہیں دے رہی ہیں, لیکن صحیح جگہ پہ اگر نہیں لگیں گے تو اس میں آپ کی, ہماری بھی تو کوتاہی ہے. ہمیں کم سے کم نشاندہی تو کرنی ہے نا ان کی. نہیں واقعی شاہد صاحب جو مریم نواز صاحبہ ہے, مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے, اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو انسانیت, ان کو عام لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچاری بھی اکیلی ہے, کتنا ساتھ میں مافیا ہے, کتنے لوگ ہیں, وہ تو ایک اعلان کرتی ہے, وہ نیچے لوگ ہیں نا وہ مسائل کر رہے ہیں. مطلب وزیر صاحبہ اس وقت اچھا کام کر رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف معذورین بلکہ عام لوگوں کی فلاح کے لیے چاہتی ہیں وہ کہ یہ جو لوگوں کی تکلیف ہے, لوگوں کی مشکلات ہیں, ان کی زندگی میں جو دشواریاں ہیں ان کو پاٹا جا سکے, وہ کوشش کر رہی ہے, معذورین کے لیے کر رہی ہے. لیکن مصیبت پھر وہی آ جاتی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے بات کیا پچھلے دنوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے نا, اس کو بڑی لگام ڈالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے, سیاستدانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ معاشرہ ہے آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوگا, کیونکہ بگڑا ہوا معاشرہ جب ہوتا ہے, کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے کو آہستہ آہستہ ٹھیک کیا جاتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے وہ لگی ہے آنے والے دنوں میں. اچھا میں آپ کے پروگرام کے آپ کے توقع سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ بیوروکریٹ کو ٹھیک کرنا یا حکومت کے جو ہے پازیٹیو اثرات جو وہ ریلیف دیتے ہیں ان کے اثرات عام عوام تک پہنچانا, یہ کوئی ایلیا کیئر نے تو نہیں کرنے ہیں, یہ انہوں نے, یہ کمدوں نہیں کرنے ہیں, مریم صاحبہ نہیں کرنے ہیں, خواجہ آصف دوسروں کو بتا رہے ہیں, ان کو خود پتا انہیں نہیں کرنا ہے. تو یہ لوگ یہ حکومتوں نے کرنا ہے کہ ان کو بلا امتیاز ان کا احتساب کرنا ہے, ان کو سزا جزا سے گزارنا ہے. یہ ان کا کام ہے, یہ این جی او کا, آپ کا اور میرا کام نہیں. وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, ہم تو جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا اب تک ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے, لیکن درست کرنا ان کا. اچھا نادیہ کامران رضا صاحبہ, آخری سوال اور آپ سے, آپ کیا کہتی ہیں کہ عام لوگوں سے کیا تعاون مانگتی ہیں ایلیا کیئر کو بہتر بنانے کے لیے, معذور افراد کی فلاح بہبود کے لیے؟ عام لوگوں سے کیا تعاون مانگتی ہیں اور حکومت سے کیا تعاون مانگتی ہیں, اور کیا چاہتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ میسر آ جائے تو آپ جو 10 سال سے کام کر رہی ہیں اور آپ اچھے رزلٹ بتا رہی ہیں کہ اتنے آ رہے ہیں, اس سے بھی بہتر آپ رزلٹ دے سکتی ہیں؟ شاہ صاحب ان کے بعد مجھ سے بھی کیجیے گا سوال کے جواب. جی نادیہ کامران رضا جی سر, اس میں گورنمنٹ سیکٹر پہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, وہ جو بھی ان کی بلڈنگز ہیں وہ فری ہیں, ان کو ہمیں جیسی جو بھی اور ادارے مخلصی کے ساتھ ان بچوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ بلڈنگز پہ لازمی وہ شامل کریں. آگاہی کے پروگرام ہر سطح پہ, حکومت کے سطح پہ, نجی طور پہ, میڈیا, سوشل, پرنٹ میڈیا, سب جگہ پہ آگاہی کے پروگرام بہت ضروری ہیں. والدین کو اور معاشرے کو ان بچوں کے حوالے سے آگاہی دینا بہت بہت ضروری ہے. یہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جہاں تک ایلیا کا تعلق ہے تو میں نے تو اپنی اگلی جنریشن کو ریڈی کرنا شروع کر دیا. یہ ہے کہ جو اگلے جو اس وقت کی ینگ جنریشن ہے جو اپنے ٹین ایج کو اینڈ کر رہے ہیں اور ارلی 20s میں,
ان کو ایجوکیٹ کرنا. اور مجھے یقین ہے, بہت زیادہ یقین ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ ایک انکلوسیو معاشرے کی بنیاد رکھیں گے. تو اس طرح کے جو پروگرام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. فنڈز تو ایک اسٹوری ایک ڈفرینٹ ہے, لیکن جو جسے کہتے ہیں نا سالڈ, جس میں پیسہ انوالو نہیں ہے, جگہ ہے خالی پڑی ہے, کسی کام نہیں آ رہی. پھر اسی طرح ہماری جو مساجد ہیں, ان کے جو علماء کرام, ہمارے بچے یہ فیصلہ آباد کے بالخصوص اور باقی بھی سب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, کبھی کسی خطیب نے, کسی عالم نے معاشرے کے یہ منفی رویوں پہ بات کی ہو کہ معذور بچوں کے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے معاشرے میں اور کیا کرنا چاہیے, وہ ان باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جمعے کے خطبوں میں, جن میں اختلاف کا پہلو, لڑائیوں کا پہلو, دوسرے کو نیچا دکھانے کا پہلو, وہ چیزیں شامل نہ اگر کریں. اور مہینے میں ایک مرتبہ کو 5-6 منٹ اگر خطیب جو ہیں جمعے والے اور دوسرے جو ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پہ بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, وہاں ان والدین کی مجبوریوں کو, ان کے مسائل کو اور ان بچوں کے حقوق کو بات کریں. مساجد کو ایکسیسیبل بنائیں, وہاں پہ ریمپ ہو, وہاں پہ وضو کرنے کی جگہ جو ہے ویل چیئر یوزر کے لیے آسان بنا سکے. میرا تو یہ ہے کہ وہ فاختہ وہ جو تھی یا جو بھی کوئی پرندہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے, اسے پتا تھا آگ اس سے نہیں بجھنی, لیکن وہ اپنی مطلب وہ آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا تھا. تو میری بھی جتنی بساط ہے, میری کوشش یہی ہے کہ معاشرے میں جو مطلب میں جو بچے چھوڑ کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے اس روشنی کو لے کے چلیں گے. میری تو اب ہم زندگی میں اس ٹینیور میں داخل ہو گئے کہ ہمیں آخرت کی طرف زیادہ سوچنا پڑتا ہے, چاہیے بھی ہے. تو جو ٹائم میرے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی کے پروگرام گورنمنٹ بھی کرے, سوشل میڈیا بھی کرے, پرنٹ میڈیا بھی کرے, ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں ہر ڈپارٹمنٹ میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے کوئی ایک مضمون رکھے, جیسے ایک سوال ہو جائے پورے سیمسٹر میں 10-20 نمبروں کا, جہاں پہ جن افراد کے حوالے سے ہر فرد کو ہے وہ آگاہی دینی ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بیرونی ایجنڈا کار فرما رہے گا, وہ نہ صرف این جی او پر کار فرما رہے گا بلکہ حکومت کے پالیسیز میں بھی وہ ایجنڈا شامل ہو جائے گا, جیسا کہ پھر ہمیں نظر آتا ہے. رانا صاحب, آپ سے وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ سے مختصر پلیز جواب دیجیے گا, سوال پہ کنسنٹریٹ کیجیے گا. جیسے انہوں نے کہا, نہ تو علماء دین مسجدوں میں مسجد کا خطبے میں صحیح حق ادا کر رہے ہیں معاشرتی طور پہ, نہ وہاں کے عوامی نمائندے, جو بھی فیصلہ آباد سے منتخب عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ اسلام آباد یا لاہور آ کے بیٹھ جاتا ہے. فیصلہ آباد کے لیے تو انٹرنیٹ تک صحیح نہیں دیا جا رہا اب تک, تو باقی معاملات وہ معاشرے کیا کریں گے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کے نمائندوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کون صحیح کام کر رہا ہے اور کس کو ضرورت ہے اس وقت سپورٹ کرنے کی, اسے سپورٹ کی جائے. اسی طرح عالم دین کو بھی اپنا کردار ہے. کیا وجہ ہے یہ نہیں کر پا رہے اور کیوں عوام کو اپنی ترجیحات میں نہیں لا رہے, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اور کیسے بہتری ہو سکتی ہے؟ جی رانا صاحب. شاہ صاحب, ایک وقت تھا کہ ہماری مساجد, ہماری یہ مدارس کمیونٹی سینٹر ہوا کرتے تھے, لوگ جہاں پہ بیٹھتے تھے تمام مسائل حل ہو جاتے تھے. وہاں پہ جاتے تھے کہ رشتے ہو رہے ہیں, کوئی جھگڑا چھوٹا موٹا, کوئی مطلب گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تو خواتین لے کے آ جاتی تھی. لیکن اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کمیونٹی سینٹر وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ ساری باتیں کرتے ہیں. آپ جمعے خطبے میں آ جائیں, آپ کسی جگہ چلے جائیں, کسی جلسے میں چلے جائیں, کوئی مذہبی جلسہ ہو, اور وہ ساری باتیں کریں گے, لیکن اچھائی کی بات, اچھائی کا درس نہیں دیتے. مجھے بڑے دکھ سے ہی بات, شاہ صاحب مجھے بڑے دکھ اور درد سے یہ بات کرنی پڑتی. یہ ہمارے علماء کرام ہیں, انہوں نے عوام کی رہنمائی کرنی ہے اور ان کا کام ہے کہ ان کو درس دیں, ان کو طریقہ بتائیں, ان کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یقین مانے اچھائی کی طرف نہیں کرتے, وہ ان کو اپنے مسائل ہیں جن کو. اچھا آخری جیسے میں ایک اور آخر میں, مجھے پتا ٹائم بھی کم رہ گیا, ایک بات میں آپ کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں مخیز رات کو, کہ جو یہ ایلیا جو اب باغ معیشت کا ایک کمپلیکس بنا رہی ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور یہ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہے, ایک چھت کے نیچے ہی معذورین کو نہ صرف تربیت دی جائے گی, انہیں تعلیم دی جائے گی, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا جائے گا. وہاں پہ ان کو بورڈنگ کی ضرورت بھی ہے, یعنی کیا ہم سبھی کچھ وہاں پہ ہے. تو میں آپ کے دوست سے کہتا ہوں جو جیسے بھی کوئی لکھ سکتا لکھ دے,
تو جو کوئی اس کے لیے جا کے مانگ سکتا ہے مانگے, کوئی مخیر کے پاس یعنی کوئی گنجائش ہے تو دل کھول کے اس کو دے تاکہ یہ خزانہ بڑھے اور یقین مانے. میرا دل بھی کہتا ہے اور مجھے یقین بھی ہے, جس طرح کا یہ پروجیکٹ ہے, جس طرح کا میں نے خود اسے دیکھا ہے جہاں کا, اور جس طرح میں سارا اس میں انوالو ہوں, کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اور میں آپ کے طور پر سبھی گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور مخیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس کام میں دل کھول کر آگے بڑھ کر حصہ لے. ناظرین, جیسا کہ نادیہ کامران رضا اور رانا زاہد اقبال صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ واضح طور پر اشارہ کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, ہم دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں, ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے ہیں. ہم نے معاشرے کو اگر درست کرنا ہے, ان کو صحیح سمت کی طرف گامزن کرنا ہے, ہم نے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, تو سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کس کو ہماری ضرورت ہے. جب ہم ایک دوسرے کے کام آنا شروع ہوں گے تو دوسرے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ کشادہ دلی دکھائیں گے اور وہ بھی ہمارے کام آنا شروع کریں گے. معاشرے میں یہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں ان کی طرف اپنے سے زیادہ ان کی طرف توجہ دینی ہے, اور جو لوگ توجہ دے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہم صحیح لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر منفی لوگ جو ہیں, جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ پھر آگے آ جائیں گے. تو لہٰذا جہاں مثبت کی سوچ کے حامل لوگوں کو اجتماعی کوشش کرنی ہے, وہیں ان کی مدد کرنے والوں کو بھی اجتماعی طور پر دیکھ کے یہ اپنا جو ہے ان کو سپورٹ کرنی ہے کہ کون لوگ اس کے صحیح مستحق ہیں اور کن لوگوں سے ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.